बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हाँ, बड़े दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के बारे में नहीं, बल्कि पाक भारत जो कशीदगी चल रही है, जंग को लेकर एक कशीदगी चल रही है, इस बारे में उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो वो चीदा चीदा सी अहम अहम नुकात हम निकालेंगे और वो आपके सामने रखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब के मज़ीद कुछ स्टेटमेंट्स शेयर किए गए हैं, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले चलते हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको हंसी भी आएगी शायद, क्योंकि मुझे तो बहुत हंसी आई थी जब मैंने वो टिकट्स देखे जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चलाए गए। मैंने वो देखे तो मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे ऐसा लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये शायद इंडिया के लिए नहीं बल्कि आसिम मुनीर के लिए जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये आसिम मुनीर को असल में ये बातें की जा रही। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगा, क्योंकि वो एक भी बात मुझे डिफरेंट नहीं नज़र आ रही थी। ठीक है, मुझे इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था ये बातें सुन के। ठीक है, अगर वाकई वो चीज़ें इंडिया में हो रही हैं तो फिर वो चीज़ें सुन के तो आपको भी लगेगा कि ये इंडिया की नहीं, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। और शायद इन्होंने अपने ही खिलाफ जो है ना, वो कहते हैं ना, आसिम मुनीर की बजा डाली। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो डीजे बाबू ने बोला है कि पहलगाम में होने वाला वाकया एलओसी से 230 किलोमीटर दूर है। पहलगाम में जहां वाकया हुआ वहां से पुलिस स्टेशन आने तक 30 मिनट लगते हैं। आधा घंटा पुलिस स्टेशन पहुंचने में लगना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट में एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? हाँ जी बताओ इंडिया वालों, कैसे दर्ज हो गई 10 मिनट में एफआईआर? दोपहर 2:20 पर हमला खत्म हुआ और 10 मिनट बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई। हम इस वाकये के हकाइक पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। वाकये के फौरी बाद एफआईआर के इंदराज और मंदरजात ने सवाल पैदा कर दिए। सबसे पहले तो इस पे मैंने मेरा एक बड़ा मतलब कि मासूमाना सा सवाल है। ठीक है, कि पाकिस्तान, भारत तो पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, चले सही है, दुश्मन है ना, चलो दुश्मन के साथ ये कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो पाकिस्तानियों के साथ ये सब कुछ किया। ये बताओ कि 9 मई मुकदमात जो हैं वो एक बंदे पे आपने मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों आपने मुकदमात किए। एक बंदा एक ही वक्त में इतने सारे शहरों में कैसे था? ठीक है, उसके बाद खान साहब को अगवा कर रखा था और खान साहब पे भी एफआईआर दर्ज कर दी। 9 मई मुकदमात में इतनी एफआईआर दर्जनों खान साहब पे दर्ज कर दी हैं। कैसे? 9 मई कोर कमांडर हाउस से, जिसको आपने जिना हाउस का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कोर कमांडर हाउस से सारी सिक्योरिटी क्यों हटाएगी? वहां पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्या आपकी इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर है? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी जब आपको पता था कि हमला, आपको नहीं पता था कि कोर कमांडर हाउस पे हमला होने वाला है और कोर कमांडर हाउस से सारी सिक्योरिटी हटा दी? भाई मैं तो ये सवाल करूंगी। ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, आपने भारत को सवाल किए, लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ें अपने मुल्क के अंदर देखती हूँ तो मैं तो अपने मुल्क के लिए सवाल करूंगी। मेरे तो जहन में मेरे मुल्क के लिए बात आती है ना पहले। ठीक है, भारत तो चलो हमारे साथ कर रहा है ना, आप लोगों ने भारत के साथ नहीं किया ये सब, आप लोगों ने अपने लोगों के साथ ये सब कुछ किया। अच्छा, पहलगाम वाकये को फौरी तौर पर मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया। कैसे मुमकिन है कि हमले से पहले कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? यही तो हम पूछते हैं, यही तो हम सवाल करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि कोर कमांडर हाउस में सिक्योरिटी नहीं थी? ठीक है, कैसे मुमकिन है कि जाफर एक्सप्रेस, पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस अगवा हो जाती है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी? ठीक है, तो सवाल तो बनते हैं ना भाई। अच्छा, मजीद आगे सुनिए, इस पे आपको शायद बड़ी हंसी आएगी। ठीक है, जेल में कैद कश्मीरियों पर तशद्दुद किया जाता है, जबरी तौर पर बयान लिए जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस पे तो क्लैपिंग बनती है ना भाई। आप लोग अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हो? आपको मैं कितने वाकयात ऐसे बता सकती हूँ, जबरी तौर पर बयानात कर लिए गए, जबरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, जबरी तौर पर इंटरव्यूज लिए गए। शेख रशीद से इंटरव्यू लिया गया, फिर उसके बाद उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शीरी मजारी और कितने नाम हैं जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो कितने लोग थे जो रोते हुए पीटीआई छोड़ के गए थे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के 9 मई की मुज़ाहमतें भी करवाई। बंदा पहले गायब हो जाता है, बाद में आता है तो या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, या वो बयान दे रहा होता है, या वो इंटरव्यू दे रहा होता है। वाह क्या बात है, वेल डन डीजे बाबू साहब, ये तो आपने अपने खिलाफ अपनी ये बातें जो है वो आपने बता दी है। अगली बात सुनिए, भारत ने सच्चाई बयान करने वाले ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए क्योंकि वो सच से खौफजदा हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब कि आपने तो पूरा ट्विटर ही बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। भारत ने तो चलो ट्विटर अकाउंट्स बंद किए हैं, भारत ने आपकी फॉर्म 47 जो हुकूमत बैठी हुई है उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया है।
آپ نے تو پورا ٹویٹر پاکستان میں بند کیا ہے کیونکہ آپ سچ سے خوفزدہ ہیں، سوال کرنے والوں کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تو پورا ٹویٹر جو ہے وہ بین کر رکھا ہے پاکستان میں. تو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا تو کچھ دماغ میں آیا ہوگا نا، مطلب تھوڑا سا تو شرم تو آئی ہوگی نا، مطلب ہے کہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ سے آپ لوگ بھی خوفزدہ ہے نا، اس لیے تو آپ لوگوں نے ایک فائر وال اربوں روپیہ لگا کے، پاکستانی عوام کا اربوں روپیہ لگا کے آپ نے فائر وال لگا دی، ٹھیک ہے، سچ کو دبانے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ سچ سے خوفزدہ ہو. وہ ایک بات ہے نا، جو سچ ہوتا ہے نا، سچ اس کو ہمیشہ سوالات میں دلچسپی ہوتی ہے، جھوٹ کو ہمیشہ سوال سے خوف رہتا ہے. تو وہی بات آپ نے کی ہے. چلے آپ نے سچ تو بولا، چلے ہمیں پتہ تو چلا کہ آپ لوگ بھی سچ سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کبھی شارک آ جاتی ہے وہ انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیتی ہے، اور آپ فائر وال لگا کے آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. کبھی کسی دور میں سوشل میڈیا آپ کے لیے فتنہ تھا، دہشت گرد تھا، دہشت گردی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ فتنہ انگیزی ہوتی ہے، اشتعال انگیزی ہوتی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا ہے تو بھارت سچ سے خوفزدہ ہے، اس لیے بالکل ٹھیک کہا ہے جی آپ نے، آپ بھی سچ سے خوفزدہ ہیں. اچھا جی، اگلا جو بیان ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وہ سنیے. دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کا وتیرہ ہے. پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو، یہ ہے ان کے مقاصد. کیا بات ہے ڈی جے بابو، کیا بات ہے، قسم سے بڑا بہترین قسم کا آپ نے پریس کانفرنس کیا، مجھے دیکھ کے بڑا خوشی ہوا ہے. ٹھیک ہے، جانا پہچانا سا بیان ہے. پی ٹی آئی پر الزام لگاؤ، ذلیل بھی خود ہو جاؤ، جو نشان ہے، انتخابی نشان ہے وہ چھین لو، عدالتیں کنٹرول کر لو، اور پھر 17 سیٹوں والی پارٹی کو اٹھا کر فارم 45 کے بجائے فارم 47 جاری کر کے ان کو حکومت دے دو، 180 نشستوں والا اٹھا کے جیل میں ڈال دو، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ، الیکشن بھی چوری کر لو. کیا بات ہے مسٹر، کیا بات ہے ڈی جے صاحب، کیا بات ہے، پرفیکٹ، بہت اچھی پریس کانفرنس کی، قسم سے مزہ آ گیا. اچھا، ایک بیان ہے، جیل میں قید کشمیریوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جبری طور پر بیان لیے جاتے ہیں. تو میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے. ویسے تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کیسے یہ لوگ بھی بچہ جانتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اغوا برائے بیان، اغوا برائے پریس کانفرنس، اغوا برائے انٹرویو کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اغوا برائے معافی تلافی بلا بلا بلا، ٹھیک ہے. تو زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم ریسنٹلی بات کر لیتے ہیں کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبرانز کو کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا تھا. کوئٹہ احتجاج پہ پہلے گولیاں چلائی گئی، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو بھی شہید کر دیا. اس کے بعد اٹھا کے انہی لوگوں کو گرفتار کر لیا بھائی، ٹھیک ہے. جو لوگ لاپتہ لوگوں کی رہائی مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، لاپتہ لوگوں کی بازیابی مانگ رہے تھے، انہیں کوئی اٹھا کے گرفتار کر لیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں بے گناہ. اب بیبو بلوچ پہ تشدد کیا جاتا ہے، بیبو بلوچ پہ بدترین تشدد کیا جاتا ہے، بالوں سے پکڑ کے اس کے بال اتر گئے اسکن سے، بھائی یہ خبریں آ رہی ہیں، اس کے بال اتر گئے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئٹہ سے پشین جیل منتقل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تشدد کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوپٹہ گلے میں ڈال کے اس کو باندھ کے اتنا مارا ہے، ٹھیک ہے. ابھی مارنگ بلوچ اور گلزادی بلوچ پہ بھی تشدد کی خبریں آ رہی ہیں، جیلوں میں رکھ کے، ایک تو بے گناہ، اوپر سے وہاں پہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. وہ کیا دہشت گرد ہیں، وہ کیا چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، وہ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے کیا اپنے کاروبار اور مراد پاکستانی عوام کے پیسے سے چوری کر کے بنائے؟ نہیں، وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، اپنے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے لوگوں کی رہائی مانگتے ہیں، بازیابی مانگتے ہیں. ہمارے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے لوگوں کو رہا کرو، ہمیں بتا دو بھائی وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، کہاں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ صرف یہ چیز مانگتے ہیں، اور یہ ان کا اتنا بڑا گناہ بنا دیا، اتنا بڑا جرم بنا دیا کہ انہیں دہشت گرد کہہ کے انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈالتے، پھر ان پہ تشدد کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ خبر آئی ہے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور گلزادی بلوچ پر بھی تشدد کیا گیا ہے، بیبو بلوچ کے بعد ان پہ. اب آپ دیکھیں کہ عدالت نے آرڈرز جاری کیے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، بی وائی سی کے تمام جتنے بھی ممبرانز ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن رہا نہیں کیا جا رہا کیونکہ عدالتوں کے آرڈرز کوئی نہیں مانتا. عدالت یہاں پہ عدالتیں خود انصاف مانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آرڈرز کوئی نہیں مان رہا. تو یہ ڈی جے صاحب نے یہ جو سارے اپنے بیانات دیے ہیں، بڑے اچھے بیان دیے ہیں ماشاءاللہ سے. پہلی بار ایسی پریس کانفرنس جو بھارت کے اگینسٹ تھی، لیکن ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ بھارت کے اگینسٹ ہے، ہمیں تو لگتا ہے انہوں نے اپنے ہی اگینسٹ سب کچھ بول ڈالا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ سچائی سے خوفزدہ ہے بھارت، صحافیوں کو گرفتار کرتے ہیں. بھائی ہمارے ملک میں صحافیوں کے قتل ہوئے ہیں، گرفتار کیا ہے، اغوا کیا ہے، 4 مہینے، عمران ریاض کو 4 مہینے اغوا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ واپس آتا ہے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا واپس آتا ہے. ارشد شریف کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، اس کے سر پہ گولی مار کے اس کو شہید کیا جاتا ہے کینیا میں.
اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. وہ دبئی جاتا ہے اس کو دبئی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. وہ کینیا جاتا ہے وہاں پہ اس کو جا کے گولیاں مار دی جاتی ہیں. آپ بات کرتے ہیں بھاری سچائی سے خوفزدہ ہے. اصل میں تو سچائی سے آپ خوفزدہ ہے. اربوں روپے کی فائر وال لگا دی ہے سچ کو دبانے کے لیے. بات کرتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا, یوٹیوب چینل بند کر دیا. آپ نے تو پورا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا ہے. انہوں نے تو چلے پاکستانیوں کے کیے ہیں, آپ کے کیے ہیں. آپ نے تو اپنے ملک میں ٹویٹر سارا بند کر رکھا ہے. کیا بات ہے ڈی جے بابو. ایسے بڑے مزے کی پریس کانفرنس تھی, بڑی اچھی لگی ہمیں, شاباش. ایسا سچ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی شرم بھی کر لیں, تھوڑی سی غیرت بھی کھا لیں. عمران خان صاحب کے پیغام کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن طیارے لندن پر بمباری کر رہے تھے تو وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کی تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ملک میں, اس معاشرے میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے, انصاف نہ ہو. ٹھیک ہے, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا نا, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ کہیں پہ بھی جیت نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ معاشرہ جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات خان صاحب نے اس سے ریلیٹڈ کی ہے. بدقسمتی سے آج ہمارا عدالتی نظام اس معیار کے بالکل برعکس کھڑا ہے. انصاف نہ صرف تاخیر کا شکار ہے بلکہ دانستہ طور پر دبایا جا رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی غیر آئینی ترمیم کے ذریعے پہلے بھی دبایا جا رہا تھا, عمر عطا بندیال سے لے کر اب تک دبایا جا رہا تھا, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اب تو مکمل طور پر عدلیہ جو ہے کنٹرول میں ہو چکی ہے. عدلیہ قید میں ہے ایک یزید کی. مجھے اور میری اہلیہ کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر قید میں رکھا گیا ہے. میرے وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات نہ ہونے دینا ان جعلی مقدمات کی کلی کھول دیتا ہے. خواتین کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تباہ کر رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو مسلسل جیل میں رکھنا, عاریہ حمزہ کی بلا جواز گرفتاری اور بشرا بی بی کو ایسے مقدمات میں سزا دینا جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس انتقامی طرز سیاست کا واضح ثبوت ہے. عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. مجھے اپنے وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. کورٹ پکنگ کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 میرے کیسز کی سنوائی ہی نہ ہو تاکہ جھوٹے مقدمات میں مجھے قید رکھا جا سکے. نمبر 2 الیکشن کے بعد بننے والی جعلی حکومتی سیٹ اپ کو قانونی تحفظ دیا جا سکے. افغان مہاجرین سے متعلق موجودہ پالیسی ہرگز درست نہیں. ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک اور زبردستی ملک بدری کے اقدامات ملک میں مزید بدامنی اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. اس کے ساتھ بلوچستان طرز کے اغوا کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل تفتیش ہیں. فیصلہ سازوں کی غلط پالیسیوں کے نتائج کا ملبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر آئے گا. اس لیے علی امین گنڈاپور کو ان معاملات پر ایکشن لینا چاہیے. دھاندلی کے کیسز 1 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. اس حوالے سے جنید اکبر سیاسی اور احتجاجی حکمت عملی بنائیں. بار کونسلز الیکشن میں انتظار پنجوتا انصاف لائرز فارم کے ذریعے کو اپنے امیدوار سامنے لائیں اور ساری پارٹی صرف اپنے امیدواران کو سپورٹ کرے. یہ تھا جی عمران خان صاحب کا پیغام. خان صاحب علی امین گنڈاپور پر بہت برہم ہوئے. خان صاحب نے علی امین گنڈاپور پر برہمی کا اظہار اس لیے بھی کیا کہ جو واقعات پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کرنا, پکڑ دکڑ, مار دہاڑ, سیم اسی طرح کے جو حالات و واقعات ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس پر خان صاحب برہم ہوئے کہ بھائی جب ہماری حکومت ہونے کے باوجود یہ حال ہے تو پھر ہم عوام کو کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ سوابی میں ایک دھرنا ہو رہا تھا, پورے پاکستان میں ایک ہی دھرنا سوابی دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. ٹھیک ہے, اب سوابی دھرنا جو لوگ کر رہے ہیں حقیقی آزادی ٹائیگرز انہوں نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہے. اب حقیقی آزادی ٹائیگرز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے قیادت کو, پی ٹی آئی قیادت کو الٹیمیٹم دیا تھا 1 مئی تک کا, یعنی کہ آج تک کا, کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے لایا عمل دیں, نہیں تو 2 مئی کو وہ خود ساری شہرائیں بلاک کریں گے, لوگوں کو بلائیں گے اور پھر یہاں سے ڈفرینٹ مطلب جگہ سے شہرائیں بلاک کریں گے مختلف, اور پھر تربیلا ڈیم سے وہ بجلی بھی بند کریں گے. اس کے بعد ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. پہلے تو ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہوگی اور بعد میں پھر ان کے دھمکیوں کے بعد ان کے جو کیمپ لگا ہوا تھا سوابی دھرنا کیمپ, وہ جا کے اس کو توڑ پھوڑ کر دیا, ختم, مطلب دھرنا کیمپ جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی ہے. تو اب یہ سوچیں کہ وہاں پہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, اس کے ہوتے ہوئے اگر خیبر پختونخوا میں بھی وہی واقعات ہوں گے اپنی حکومت ہونے کے باوجود, تو پھر بتائیں عوام کیسے اعتبار کرے گی. ٹھیک ہے, تو علی امین گنڈاپور کو یا تو کھل کے سامنے آنا ہوگا, اگر وہی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں تو اس کو کھل کے سامنے آنا ہوگا, نہیں تو پھر اس کو کھل کے یہ عوام کے سامنے رکھنا ہوگا کہ بھائی میرے تو آرڈرز مانے ہی نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
میں تو یہاں کے آئی جی سے پوچھ ہی نہیں سکتا ہوں، میرے آرڈرز نہیں مانے جا رہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، عوام کو اب خود ہی جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا ان کا، یہ بندہ ہے، یہ میرے آرڈر نہیں مان رہا ہے، فلاں کرنل فلاں جرنل یہ آرڈر کر رہا ہے، یہ کھل کے بات بتانی ہوگی۔ علی امین گنڈا پور آپ کو ایک اور پیغام ہے، خان صاحب جو ہے نا وہ کھل کے بولتے ہیں، جیل کے اندر سے بیٹھ کے بھی وہ گونجتے ہیں، وہ بولتے ہیں کھل کے، ٹھیک ہے، اگریسو ہو کے بولتے ہیں، ایسا نہیں ڈر کے نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ بھی برائے مہربانی یا تو یہ چیزیں بند کروائیں، ٹھیک ہے، آپ خود کروا رہے ہیں تو کھل کے سامنے آ کے کریں، منافقت نہ کریں، اور اگر آپ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے تو یہ چیزیں بھی آپ عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ وہاں پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے دھرنا کیمپ لگایا گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ خان صاحب رہا ہوں؟ حقیقی آزادی ٹائیگرز گروپ کے جو سربراہ ہیں ہجرت خان، انہوں نے بھی اب اسٹیٹمنٹ دیا ہے اپنا، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت بار کوشش کیا کہ پی ٹی آئی کا قیادت ان کے ساتھ آئے، ملے، بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن انہیں نہیں ملوایا گیا۔ تو جنید اکبر خان سے بھی وہ ملنا چاہتے تھے، وہ بار بار وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے خان صاحب کو کیسے رہا کروانا ہے، نہ لڑائی چاہیے، نہ توڑ پھوڑ ہوگا، نہ لڑائی ہوگا، ہم بتائیں گے کہ کیا حکمت عملی اپنانی ہے، لوگ بھی ہم اکٹھے کر کے دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھو، آؤ بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت خان اور ان کا جو گروپ ہے حقیقی آزادی ٹائیگرز کا جو گروپ ہے، یہ لوگ 2 سال ہو گئے اپنے گھروں کو نہیں گئے، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں سے نہیں ملے، اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ مطلب یہ خان صاحب کے ساتھ سنسیئر یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا ہے، ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، انہوں نے خان صاحب کی جو قید ہے اس کو نارمل بنا کے رکھا ہوا ہے، نارملائز، بس جیسے چل رہا ہے چلنے تو بھائی، اگریسو نہیں ہو سکتے ہیں، خان صاحب کے لیے کھل کے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر اس کو ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام نہیں ہوتی، جس کے پیچھے عوام نہیں ہوتی، آپ کے پیچھے تو عوام کا سمندر کھڑا ہے۔ خان صاحب کی قید کو آپ لوگوں نے نارملائز بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو خود باہر نکلنا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے بس نعرے بازی کر دو، ٹھیک ہے، اور کام ہو گیا۔ خان صاحب کی بہنیں اکیلی اڈیالہ جیل کے باہر دھوپ میں، تپتی دھوپ میں، ان کو گاڑیوں سے اتار دیا جاتا ہے، پیدل چل کے جا رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے، ان کو ملوایا نہیں جاتا، لیکن آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے، آپ اس کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ سوچنا ہوگا آپ کو اس چیز پہ، آپ اس بندے کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھے ہیں، عمران خان کے نام پہ۔ آپ لوگوں کو یہ ووٹ اسی لیے دیا گیا تھا، آپ عمران خان صاحب کو رہا کروا کے دیں۔ 2 سال ہو گئے آپ لوگ خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے، اور پھر آپ پی ٹی آئی کی اسپیسز میں بیٹھ کے آپ بولتے ہیں کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، احتجاج کرنے سے تھوڑی رہا ہو جاتا ہے۔ وہ شیخ وقاص کو میں ایک بار سن رہی تھی، کہتا ہے احتجاج کرنے سے کوئی رہائی نہیں ہونی، ہاں بس پریشر آنا ہے، لیکن ہمیں تو 5 لاکھ بندہ چاہیے، 10 لاکھ بندہ چاہیے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ ایسے باتیں کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو خود باہر آنا ہی ہوگا نا۔ آپ کو تو کبھی باہر نہیں دیکھا ہم نے، 26 نومبر کو بھی آپ غائب تھے، بند کمروں میں بیٹھ کے آپ فیصلے کر رہے تھے بس۔ تو بہتر ہے کہ جس کے نام پہ ووٹ لے کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، اس کے ساتھ پھر وفاداری بھی نبھائیں، اس کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دیں۔ وہ قربانی دے رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سردی ہوتی ہے، سخت سردی میں وہ چھوٹے سے سیل میں، سردیوں میں اس کو کمبل رضائی نہیں دی جاتا ہے، کھڑکی سے شیٹس اتار دی جاتی ہیں اذیت دینے کے لیے۔ گرمی میں خان صاحب کے کپڑے پگھل جاتے ہیں، اتنی شدید گرمی میں، باہر اگر 45 ڈگری ہے تو اندر 55 ڈگری ہو جاتا ہے، جیل کی دیواروں کی وجہ سے۔ جس کے نام پہ ووٹ لیا نا، اس سے وفا بھی نبھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ نا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چند لوگوں کے مفادات کے لیے آپ خان صاحب کا سودا نہ کریں۔ اگلے الیکشن میں آپ لوگوں نے نہیں جانا کیا؟ جس کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھے ہیں، وعدے کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیتے تھے کہ خان صاحب کو رہا کروا کے دیں گے۔ کہاں ہے خان صاحب کی رہائی؟ کیا کی ہے بتاؤ؟ خان صاحب کو رہا کروانا ہے نا تو آپ کو باہر نکلنا ہوگا، ورکر نکل آتا ہے، لوگ نکل آتے ہیں، قیادت غائب ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار آگے سے ہم یہاں سے کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہے، لایا عمل کیا ہے۔ کبھی ان کو مرنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں گولیوں میں، بیچ میں سب ملوث ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے سارا کچھ، اس لیے سب غائب ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس بندے کے ساتھ غداری نہ کریں جس کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھیں، اس کے ساتھ غداری نہ کریں، اس کا سودا مت کریں۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نسلیں بھگتیں گی، صرف پاکستانی عوام نہیں، آپ کی بھی نسلیں بھگتیں گی۔ کہاں تک بچ کے جائیں گے آپ لوگ؟ آگے چلتے ہیں۔ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاری کیے بیٹھا ہے۔ بھارت میں بھی وہ ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو پاکستان کا نام لے لیتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، تو ان کو گرفتاریاں، کشمیریوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی کشمیریوں کو، مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھارت میں نا عوام ساری ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ مودی گودی کا نا اپنا ایک وتیرہ ہے، مطلب کہ مودی جو ہے نا
وہ ہمیشہ سے ہندو مسلمان اس نام پہ وہ اپنی سیاست کرتا ہے، اور یہ بڑی گندی سیاست ہوتی ہے. وہ انسانیت پہ نہیں، وہ ہندو مسلمان کر کے سیاست کرتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہندو سے لڑوا دیا، ہندو کو اشتعال دے دیا، ہندو نے مسلمانوں کو مار دیا، خود ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی سیاست چمکاتا ہے. ابھی بھی یہ سب کچھ ان کے سیاسی مفادات کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں آپ، یہ سارا معاملہ چھڑنا، خان صاحب کی رہائی کی تحریک ایک چلنی تھی، اس رہائی کی تحریک کو جو ہے وہ رہائی کی تحریک کو سے ہٹ کے سارا دھیان اس طرف ڈائیورٹ ہو جانا. ٹھیک ہے، پورے میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس چیز کی بات ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ مودی اور نواز شریف یہ دونوں ایسے ہیں، ایسے تو یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عاصم منیر بھی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کا نقصان تو ہونا نہیں ہے، نہ نواز شریف کا ہونا ہے، نہ عاصم منیر کا ہونا ہے، نہ مودی کا ہونا ہے. نقصان جنگ کی صورت میں نقصان اگر ہوتا بھی ہے تو نقصان دونوں ملکوں کی عوام کا ہوگا. اس طرف بھی نیوکلیئر پاور ہے، اس طرف بھی نیوکلیئر پاور ہے. ٹھیک ہے، تو نواز شریف نے دیکھیں آپ، ایک چیز آپ لوگوں کو اور میں بتا دیتی ہوں کہ نواز شریف نے پہلے ممبئی حملوں کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرایا تھا. ایک بار آپ کو یاد ہے، پڑھا، وہ نیوز پیپر چلتا رہتا ہے، وہ اکثر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا تھا نواز شریف نے. آج آپ دیکھیں کہ بھارت اور پاکستان کی ایک کشیدگی چھڑتی ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جنگ کا سما بنتا ہے. اسی دوران میں خواجہ آصف انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بیان دیتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پال رہا ہے 30 سالوں سے امریکہ کے لیے. یہ بیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایویں ہی آ گیا؟ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ایک طرف بھارت پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ دہشت گردی کے الزام لگا رہا ہے، دوسری طرف یہ دہشت گردوں کا جو ایک بیانیہ بنا کے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے خواجہ آصف دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا، اچانک سے ہو گیا؟ نہیں، یہ سارا کچھ ان کا پری پلان ڈرامہ ہے. یہ دیکھیں، یہ نواز شریف کے آرڈرز پہ ہو رہا ہے، یا خواجہ آصف نے یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ میں اس بیان کو استعمال کر رہا ہے. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس بیان کا فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے. انڈیا کی پشت پناہی پھر کون کر رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ نواز شریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اسی لیے خاموش ہیں، ان کے بھائی کاروبار ہیں، ان کا کاروبار چمکتا ہے. یہ اگر کچھ بولیں گے تو فریز ہو جائے گا سب کچھ. صحیح ہے، تو یہ سارا کچھ نا ان کی ملی بھگت ہے. اب دیکھیں وہاں سے انڈیا، وہاں پہ دل کے آپریشن کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے لوگ، تو 2 بچے ہیں، وہ ان کا دل کا آپریشن ہونا تھا، انہیں بنا علاج کے بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، انسانیت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں کچھ لوگ اس چیز پہ بھی شور مچا رہے ہیں، بڑا ظلم کر دیا ہے، بنا علاج کے بھیج دیا ہے. بھائی آپ کو عمار فاروق بچہ نظر نہیں آیا تھا، جسے ہاسپٹلس نے صرف اس لیے نہیں رکھا کہ وہ، اس کا باپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے. پی ٹی آئی سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس بچے کو ہاسپٹلس میں جگہ نہیں دی، ہاسپٹلس میں نہیں رکھا. ملک ادریس جو 26 نومبر ڈی چوک کے شہداء میں شامل ہے، ملک ادریس کو علاج کے لیے خیبر پختونخوا جانا پڑا. اس کو کوئی ہاسپٹل نہیں لے رہا تھا پنجاب میں. ٹھیک ہے، تو آپ بھارت پہ تو بول رہے ہیں، اپنے ملک میں بولیے بھائی، اپنے ملک میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف بھارت نہیں کر رہا ہے، بھارت تو پاکستانیوں کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم و جبر ہوا ہے، یہ ناانصافی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خبریں اور بھی ہیں، اور بہت ساری خبریں ہیں. جب میں نے پوائنٹس نوٹ کرتی ہوں جب خبروں کے، تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک ولاگ میں یہ ساری خبریں امپاسبل، بہت لمبا ولاگ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.